अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अमेरिकी किरदार को बहाल करने का अज़म दोहराते हुए गरीब ममालिक को ओबामा दौर में भी दी जाने वाली इमदाद दुगनी करने का ऐलान कर दिया है। योम अर्ज़ के मौका पर मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए बाइडन ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मौशियत के हामिल मौसमियाती तब्दीली को रोकने के इक़दामात करेगा और हालात को 2030 तक दोबारा 2005 की सतह पर लाया जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अमेरिकी किरदार को बहाल करने का अज़म दोहराते हुए गरीब ममालिक को ओबामा दौर में दी जाने वाली इमदाद दुगनी करने का भी ऐलान कर दिया है। योम अर्ज़ के मौका पर मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए बाइडन ने ये भी कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मौशियत के हामिल मुल्क मौसमियाती तब्दीली को रोकने के इक़दामात करेगा। रूस के सदर समेत 40 आलमी रहनुमाओं पर मुश्तमिल 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गया है कि अखराजात में इजाफा हो रहा है, लेकिन अमेरिका मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। हमें तेज़ी लानी होगी और हम सबको कार्रवाई करनी पड़ेगी। कॉन्फ्रेंस से चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस सदर पुतिन, जापान और कनाडा के वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी खिताब किया है। बाइडन ने तजवीज़ दी है कि सब्ज़ मौशियत पर तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए $2 खरब का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज रखा जाएगा, जिसमें सरमायाकारी, काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रिक कारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे भी शामिल होंगे। बाइडन ने यह भी कहा है कि अमेरिका मौसमियाती तब्दीली के हवाले से गरीब ममालिक को दी जाने वाली इमदाद ओबामा दौर के मुकाबले में दुगना कर देगा, जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के बरखिलाफ ऐलान है, जिन्होंने हर किस्म की इमदाद ख़त्म कर दी थी। इस मौका पर चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा है कि चीन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल पर पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन का अज़म है कि बहुत ही मुख्तसर अरसे में कार्बन पैक से कार्बन न्यूट्रलिटी में मुंतकिल हो जाएगा और इसके लिए चीन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चीनी सदर ने कहा है कि चीन कोयले के पावर प्लांट्स पर सख्ती से काबू पाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग पॉइंट होगा और उन्होंने फौरी इक़दामात करने पर भी जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस से ज़ाहिर होता है कि माहौलियात के हवाले से सख्त इक़दामात किए जाएंगे, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पेरिस मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए अमेरिका की जानिब से तरक्की पज़ीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए भी दी जाने वाली इमदाद भी ख़त्म कर दी थी। जो बाइडन सदर ने मुंतखब होने के बाद साबिक सदर के तमाम फैसलों का जायज़ा लेने का ऐलान किया था और कई फैसलों को वापस पुरानी सतह पर बहाल कर दिया गया है। अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम को सदर जो बाइडन की ज़ेर क़यादत मुनक्किद होने वाले आबो हवा से मुतल्लिक वर्चुअल लीडर्स में मुमताज़ मुकर्रर की हैसियत से शिरकत की दावत दी थी। अमेरिकी ख़ुसूसी सदारती एलची बराए आबो हवा जॉन कैरी ने ख़त में कहा है कि मैं अमेरिका के सदर की तरफ से आबो हवा से मुतल्लिक वर्चुअल लीडर समिट में बतौर मुकर्रर आपको शिरकत की दावत देना चाहता हूँ। ये मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। हम आपको दावत देते हैं 22 अप्रैल को आबो हवा के मवाफ़क़त और लचक के मौजू से मुनक्किद होने वाली गुफ्तगू में दीगर वुज़रा और रहनुमाओं के हमरा इसका हिस्सा बने। गुज़श्ता माह ही अमरीकी सदर ने सरबराही अजलास में हिंदुस्तान, चीन और बांग्लादेश समेत 40 ममालिक के रहनुमाओं का मदऊ किया था। इस वक्त ये समझा गया था कि माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरात से 2-4 मुल्क होने के बावजूद कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक की फहरिस्त से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। ताहम मलिक अमीन असलम ने पीर को इस बात की तस्दीक की कि इन्हीं सरबराही अजलास में शिरकत की दावत दी गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से कल इस अजलास में शिरकत के लिए इजाज़त ली जाएगी। इस दावतनामे में दुनिया के दीगर शराकतदारों के लोग एक जगह पर जमा होंगे
جس میں عالمی رہنما موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد بائیڈن کاموں میں سے ایک یہ تھا دوبارہ پیرس معاہدے کا حصہ بنے، جو ایک ایسا عالمی فریم ورک ہے جس میں اراکین کو ماحولیات کے حوالے سے مشترکہ کوششیں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکہ نومبر میں گلاسگو میں اقوام متحدہ کی ماحولیاتی تبدیلی کی کانفرنس میں شرکت سے قبل آب و ہوا کے حوالے سے تمام ممالک کے ساتھ مل کر مربوط حکمت عملی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ قائدین کے اجلاس کے وقت تک امریکہ 2030 کے لیے آب و ہوا کا ایک منصوبہ پیش کرے گا، کیونکہ پیرس معاہدے کے تحت ہماری قومی سطح پر طے شدہ شراکت ہے۔ صدر نے دیگر رہنماؤں پر بھی زور دیا۔ اس سربراہی اجلاس میں توانائی اور آب و ہوا کے بارے میں اہم معیشتوں کے فورم کی بحالی ہوگی، جس کے ساتھ ہی عالمی اخراج کے 80% ذمہ دار 17 ممالک ایک جگہ جمع ہو کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں دیگر ممالک کی آواز کو شامل کرنے کے لیے صدر نے چند اضافی ممالک کے سربراہوں کو بھی مدعو کیا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا شکار ہیں۔ جان کیری نے ملک امین اسلم کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ آب و ہوا کی موافقت اور لچک پر مبنی سیشن میں پاکستان کے قیمتی نقطہ نظر کو پیش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر بائیڈن اور مجھے امید ہے کہ آپ اس اجتماع میں حصہ لینے کے قابل ہوں گے۔ امریکہ آب و ہوا کے بحران پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ امریکہ کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس سے پاکستان کے اخراج پر ماہرین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان متعدد عالمی فورمز پر اس مسئلے کو اٹھا چکے ہیں اور یہ باور کرا چکے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مختلف سطحوں پر آب و ہوا کے بحران پر کام کرنے کا منتظر ہے۔ جب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کو عالمی اجلاس سے کیوں نظر انداز کیا گیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ امریکہ ماحولیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان سمیت تمام ممالک سے تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ نے اس حوالے سے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان کو وائٹ ہاؤس کے سربراہی اجلاس میں اس لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ پاکستان سے سب سے کم اخراج ہوتا ہے اور اس کا اخراج میں حصہ صرف 1% ہے۔ یہ اتفاق اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ جس دن امریکہ میں لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو رد کر رہے تھے، ٹھیک اس کے اگلے روز یعنی 4 نومبر کو امریکہ باضابطہ طور پر پیرس معاہدے جیسے اہم ترین معاہدے سے دستبردار ہوا تھا، اور یوں امریکہ کا دنیا بھر میں جو منفی تاثر ابھرا اس کا سہرا بھی ٹرمپ ہی کو جاتا ہے۔ امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے 21ویں صدی کے سب سے بڑے چیلنج یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تمام عالمی معاہدوں اور پابندیوں سے اپنے ملک کو آزاد کر لیا تھا۔ ان معاہدوں میں سب سے اہم پیرس معاہدہ تھا، جس سے نکلنے کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ سے 2019 میں درخواست کی تھی، جسے 1 سال بعد منظور کر لیا گیا، اور یہ وہ دن تھا جس سے 1 دن پہلے امریکیوں نے ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا تھا۔ نئے متوقع صدر جو بائیڈن پچھلے 50 برسوں سے کسی نہ کسی طور پر امریکی سیاست میں سرگرم رہے ہیں، اور بالآخر 2020 کا سال ان کے لیے خوش بختی کا پیغام لایا ہے اور اقتدار کا ہمہ ان کی سر پر بیٹھ گیا ہے۔ ان کی صدارتی مہم کا ایک اہم حصہ ماحولیاتی بہتری کے وعدوں پر مشتمل تھا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ صدر منتخب ہو کر امریکہ کو دوبارہ پیرس معاہدے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس شعبے سے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ جو بائیڈن کے لیے امریکہ کی پیرس معاہدے میں شمولیت سے بھی زیادہ مشکل اس پر عمل درآمد ہوگا، جس کے لیے انہیں صنعتی شعبے سے شدید مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تحفظ ماحول کے اس سفر میں 2015 کو سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے، جب پیرس میں منعقد 21ویں کانفرنس آف پارٹیز میں دنیا کا ایک منفرد اور مضبوط معاہدے پر متفق ہوئی، جسے پیرس معاہدے کا نام دیا گیا تھا۔ اس معاہدے پر بشمول پاکستان دنیا کے تقریباً 184 ممالک نے دستخط کیے تھے۔
پیرس معاہدے کے تحت طے پایا تھا کہ تمام ممالک موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کاربن کے اخراج میں کمی کریں گے اور درجہ حرارت کی سطح 2 ڈگری کم کرتے ہوئے اسے صنعتی دور میں پہلے کے درجہ حرارت سے ہم آہنگ کریں گے۔ معاہدے کے مطابق تمام ممالک اپنے معدنی ایندھن یعنی گیس، کوئلے اور تیل وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں گے، جو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ساتھ ہی چھوٹے اور ماحولیاتی طور پر خطرات سے دوچار ممالک کے لیے ایک گرین فنڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ وہ تمام امیر ممالک جو عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے ذمہ دار تھے، اس معاہدے کو تسلیم کرنے میں تذبذب کا شکار تھے اور اس حوالے سے مختلف بہانے بازیاں جاری ہیں۔ لیکن اس معاہدے سے امریکہ کا یوں علی الاعلان دستبردار ہونا پوری دنیا کے لیے ایک منفی پیغام تھا۔ صدر ٹرمپ موسمیاتی تبدیلیوں سے یکسر انکاری تھے اور اس کی وجہ شاید ریپبلکن پارٹی کی حمایت تھی۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں جو گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں شریک ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماحولیاتی تبدیلیوں سے انکار گویا سائنس سے انکار سمجھا گیا ہے۔ جو بائیڈن اور نائب صدر کمالہ نے اپنی ماحول دوست انتخابی مہم سے لوگوں کو متاثر تو کر لیا ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ماحولیاتی مہم کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اسے ازر نو درست کرنا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ کے ماحول دوست حلقوں کا خیال ہے کہ اس حوالے سے ٹھوس اور حتمی فیصلے ہی صحیح سمت کا تعین کریں گے اور دنیا امریکہ پر یقین کر سکے گی۔ اس ضمن میں بائیڈن کو 2050 تک حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اس کے علاوہ انہیں امریکہ کی پالیسیوں میں سائنس کے کردار کو مستحکم کرنا ہوگا، جسے ٹرمپ نے اپنی غیر سنجیدگی سے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں بھی ہر حلقہ فکر میں جو بائیڈن کے انتخاب پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کا امریکی صدر منتخب ہونا ایک مثبت تبدیلی ہے۔ جو بائیڈن دوبارہ پیرس معاہدے کا حصہ بنیں گے، جو بہت خوش آئند ہے۔ اس سے دنیا بھر میں ایک مثبت پیغام جائے گا۔ ماحولیاتی منظر نامہ میں امریکہ کا ایک کلیدی کردار آئے گا اور اس حوالے سے عالمی پیش رفت کو ایک صحیح سمت مل سکے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف تھے، گویا وہ سائنس ہی کو نہیں مانتے تھے۔ ایسے میں وائٹ ہاؤس میں ایک ایسے شخص کا آنا ایک خوش آئند علامت ہے جو نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کو مانتا ہے بلکہ اس حوالے سے اپنا مثبت کردار بھی ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے ایک تھنک ٹینک سیشن اپیل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر عابد سلیحری بھی امریکہ میں صدر کی تبدیلی خصوصاً جو بائیڈن کے منتخب ہونے کو مثبت تبدیلی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا پیرس معاہدے سے نکلنا تحفظ ماحولیات کو پوری مہم کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا تھا۔ جو بائیڈن کی انتخابی مہم کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ امریکہ اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہوگا اور کاربن کی کمی پر کام کرتے ہوئے کلین اینڈ گرین گروتھ کو جاری رکھا جائے گا۔ عابد سلیحری کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ ایک بڑی معیشت ہے جو اپنے ماحول دوست اقدامات سے دنیا بھر کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں اگر صاف توانائی، شمسی، آبی اور ہوا کی ٹیکنالوجی عام ہو گئی تو یقیناً یہ ٹیکنالوجی پاکستان جیسے چھوٹے ملک تک بھی پہنچ جائے گی، کیونکہ بڑے پیمانے پر پیداوار سے قیمتیں یقیناً کم ہو جاتی ہیں۔ کنگز کالج لندن سے وابستہ ماہر ماحولیات دانش مصطفیٰ کے مطابق جو بائیڈن کا صدر منتخب ہونا صرف امریکہ ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ امریکہ کی پیرس معاہدے میں واپسی یقیناً خوش آئند ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار کی خبر ماحول اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جامعات، سائنسی اور تحقیقی اداروں کے لیے بھی اتنی ہی خوش کن ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اس حوالے سے بھی ہر قسم کی فنڈنگ روک دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔